बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीम एजुकेशन से हमाद और मेरे साथ सर यूसुफ अलमास। आप लोगों की काफ़ी सारी क्यूरीज़ और काफ़ी सारे मैसेजेस को देखते हुए आज एक छोटा सा इंटरेक्टिव सेशन का इनेकाद किया था। इस इंटरेक्टिव सेशन का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की बहुत ज़्यादा जो क्यूरीज़ है, बहुत ज़्यादा जो मैसेजेस आ रहे थे उनको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि सर यूसुफ से एक मखसूस अंदाज में उनकी राय ले सकें, उनका इजहार ख्याल देख सकें कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सर बहुत सारी क्यूरीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, शायद आपने भी सुना होगा, आजकल बहुत न्यूज़ में बहुत अहम चल रहा है, ब्रेन ड्रेन। तो एज ए कैरियर काउंसलर आप इस टॉपिक को कैसे देखते हैं, ब्रेन ड्रेन, और आपकी क्या राय है सर इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने ब्रेन ड्रेन बोला है तो इसका मतलब ये है कि ब्रेन जो है वो ड्रेन हो रहा है। अगर एक इंसानी जिस्म में से ब्रेन ड्रेन हो जाए तो उस जिस्म की क्या वैल्यू होगी और उसकी हैसियत क्या रहेगी, मतलब बिल्कुल यूज़लेस हो जाएगा और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह अगर किसी मुआशरे का ब्रेन उसमें से निकल जाए, ड्रेन हो जाए, बह जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो मुआशरा ख़त्म हो जाएगा, वो मुआशरा जो है वो अपनी तबाही की तरफ चला जाएगा। सही। अच्छा, हमेशा से जो कौमें जो बनी हैं दुनिया में आज तक, शुरू से लेकर आज तक जो कौमें भी बनी हैं, उन्होंने इस बात का हमेशा एहतमाम किया है कि दूर दराज से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो अच्छे इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे, पढ़ने वाले और चीज़ों को मतलब दूर तक देखने वाले, इस तरह के जहाँ जहाँ कोई लोग थे तो हुकूमतें उनको इकट्ठा करके अपने पास ले आती। बिल्कुल ऐसे ही। ताकि ये है कि वो उस हुकूमत को और उस मुल्क को फ़ायदा दे सकें। जितनी भी बड़ी एम्पायर माजी में गुजरी हैं उन सब ने यही किया है और उन सब का यही तरीक़ेकार रहा है, और इसी वजह से वो एम्पायर बनी और इसी वजह से वो कौम बनी और उन्होंने तरक्की की। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आज भी अगर आप देखें, मसलन अगर अमेरिका है तो वो लोगों को क्यों वेलकम करता है, बरतानिया लोगों को क्यों वेलकम करता है, या और ममालिक हैं तो वो क्यों वेलकम करते हैं, क्यों, मतलब ख़ास तौर पे जो प्रोफेशनल कैटेगरी है उसमें लोगों को बहुत वेलकम किया जाता है अपना ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने के लिए, ताकि ये है कि वहाँ पर वो अच्छे काबिल लोग आएँ और वो उन्हें एक अच्छा फ़ायदा दे सकें। बिल्कुल। मैं यहाँ पे अपने सामीन और नाज़रीन के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए हमारी सूरत हाल क्या चल रही है। हमारी सूरत हाल ये है कि पिछले साल यानी 2023 में 8,62,000 से ज़ायद लोग पाकिस्तान को छोड़ कर गए हैं, और इनमें से सिर्फ 3 लाख ऐसे लोग थे कि जो लेबर कैटेगरी के लोग थे, और 5 लाख वो लोग थे जो प्रोफेशनल कैटेगरी के, मतलब कि एजुकेटेड लोग थे। हाँ, एजुकेटेड लोग थे, पढ़े लिखे थे, कोई कंप्यूटर का था, कोई इंजीनियरिंग का था, कोई आईटी का था, कोई मैनेजमेंट का है, कोई किसी फील्ड का, मेडिकल के भी हैं, सारे मुख्तलिफ फील्ड, लेकिन सारे के सारे एजुकेटेड लोग थे। ठीक है। और वो लोग मुल्क छोड़ कर गए। सही। अच्छा, यहाँ अलार्मिंग सिचुएशन एक और भी है। वो सिचुएशन ये है कि मसलन जो लोग भी गए हैं उनमें मेजॉरिटी जो है वो अरब कंट्रीज़ में गई है। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, और बहुत थोड़ी तादाद ऐसी है कि जो अमेरिका या यूरोप या उन ममालिक में गई है। ठीक है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है जो लोग अरब कंट्रीज़ में गए हैं तो वो कोई हायर एजुकेशन के लिए तो गए नहीं। बिल्कुल। मतलब ये तो सीधी सीधी बात है ना कि अरबों के पास क्या है वो हम जानते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, अच्छी तरह पता है हमें। ऐसे ही। अच्छा, तो वो वहाँ पे गए हैं नौकरी के लिए, बिल्कुल, जॉब के लिए, और दूसरे जो लोग, बहुत थोड़ी तादाद है जो उधर गई है यूरोपियन कंट्रीज, यूएस। अच्छा, वहाँ पे जो सूरत हाल है वो एक और अजीब सूरत हाल है कि मसलन HEC ने 132 लोगों को स्कॉलरशिप दिया फॉर PhD। ठीक है। और उनमें से सिर्फ 50 लोग वापस आए, बाकी वापस नहीं है, वहीं पे स्लिप हो गए। न्यूज़ में ये चीज़ काफ़ी हाईलाइटेड थी पिछले दिनों। जी, अब यहाँ पर इस सवाल को और इस पॉइंट को हमें समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि ऐसा ये क्यों हो रहा है। सही, ठीक है ना। और मसलन अब ये है कि एक तो इसका बात करने का ये पहलू है ना
ٹھیک ہے. ایک اس کا دوسرا پہلو ہے کہ مثلا اسٹڈی ابراڈ کے نام سے ایک اتنا بزنس بن چکا ہے اور اتنا مطلب کہ اس کو کہہ لیں کہ زبردست بزنس بنا ہوا ہے کہ جس میں لوگ جا رہے ہیں، لسٹ میں جو لوگ آگے سے آگے اور ساری چیزیں کر رہے ہیں، اور وہ مختلف اٹریکٹیو یعنی ناموں سے، مارکیٹنگ سے وہ سارے لوگوں کو لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، میں اس حد تک قائل ہوں کہ بھئی آپ گریجویشن یہاں پہ پاکستان میں کریں. ٹھیک ہے. پوسٹ گریجویشن کے لیے وہ آپ کا ایم ایس ہے یا آپ کا پی ایچ ڈی ہے، آپ ملک سے باہر جائیں اور باہر جا کر آپ وہاں پہ ایک اچھی جگہ پہ آپ ایجوکیشن لیں، نالج لیں، ایکسپوئر لیں، سب چیزیں لیں اور واپس پاکستان میں آئیں اور اس دھرتی کو سرو کریں اور اس کو بہتر بنائیں. مطلب آپ کی بات سے یہ چیز میں سمرائز کر سکتا ہوں کہ آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے جائیں ضرور، یورپین کنٹریز میں، ڈیولپ کنٹریز میں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور پھر اس کے بعد واپس آئیں اپنے ملک، اپنے گھر واپس آئیں اور واپس آ کے یہاں پاکستان کو سرو کریں جس کو ضرورت ہے. جس کے حوالے سے آج بہت سارے لوگ پاکستان کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، خود ہمارے اپنے ہی باتیں کرتے ہیں کہ یہاں جناب ہر کچھ سب کچھ چل سکتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ جناب یہاں پہ جناب یہ تو دار الرشوہ ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ دار الظلم ہے، کوئی کہتا ہے دار الفلانا ہے اور دار الحرب بن چکا ہے، کوئی کچھ نام دیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ چلو چلو کینیڈا چلو، چلو چلو چین چلو، کوئی کہتا ہے نکلو نکلو پاکستان سے نکلو. اب بھائی یہ کیا چیز ہے؟ یہ پاکستان سے کیوں نکلو بھائی؟ پاکستان کو ہمیں سرو کرنا ہے، پاکستان نے ہمیں دیا ہے، اور جو لوگ یہ باتیں کہتے ہیں انہیں بھی پاکستان نہیں دیا. مطلب وہ جو کچھ بنے ہیں، جو کچھ سیکھا ہے، مطلب اپنے بچپن سے لے کے اپنی گریجویشن تک اور اس سارے لیول تک پاکستان سے ہی پڑھا ہے، اپنی شناخت ایک دی ہے، سب کچھ یہاں سے لیا ہے. اب جناب جب بڑے ہوئے ہیں اور کچھ ریٹرن کرنے کا ٹائم آیا ہے تو اب جناب یہ ہے کہ دوسری جگہ پہ جا کے سرو کر رہے ہیں، اور جواب یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم اتنا زر مبادلہ بھیج رہے ہیں. بھئی قومیں تو زر مبادلہ سے تو صرف نہیں بنتی. ٹھیک ہے. مطلب اگر نالج ہوگا، نالج کے ساتھ آپ کریں گے تو اس سے یہ ہے کہ آپ مثلا ایک بندہ اپنا بزنس، اپنا کام شروع کرتا ہے تو وہ کوئی 8 یا 10 لوگوں کو اور کام اور روزگار بھی تو دیتا ہے. بالکل. اور اس کے نتیجے میں خود یہاں پہ ایک چیز اور روزگار اور باقی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر وہ لوگ جو ہیں وہ باہر بیٹھ کے تو پھر کہتے ہیں کہ جی پاکستان ایسا ہے، پاکستان میں تو یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں تو وہ ہو رہا ہے، وہاں پہ صفائی کا نظام ایسا ہے، فلانی چیز ایسی ہے، جاہل ہیں، فلانا ہے. بھائی اتنی باتیں کرنی ہے نا، یہاں پہ تشریف لائیں اور یہاں تشریف لا کے اور یہاں پہ کام کریں اور یہاں پہ اس ملک کو سرو کریں. لیکن نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے، بھائی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ان پڑھ اور جاہل اور کم پڑھے لکھے اور چھوٹے سرٹیفکیٹ ڈپلوما والے لوگ تو کام نہیں کریں گے، قابل لوگ ہی کام کریں گے نا. اور اگر قابل لوگ نہیں ہوں گے تو ان کی جگہ کون لے گا؟ وہ یہی لوگ لے لیں گے. اور اگر قابل لوگ ہوں گے تو ان کے لیے جگہ بنے گی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی شکل ہو، کسی بھی فارم میں ہو، آپ گریجویشن یہاں کریں، باہر جائیں، سیکھیں، پڑھیں، ایکسپوئر لیں، واپس آ کر ملک کی خدمت کریں. صرف پیسے کے لیے باہر نہ بیٹھیں. اگر آپ کو اس طرح کرنا ہے تو میرا پھر مشورہ یہ ہے کہ یہاں کا سارا کچھ ختم کر دیا کریں. پاسپورٹ ختم، ہر چیز ختم. پھر اس کے بعد یہ نہ کہیں کہ بھئی میں اوورسیز پاکستانی ہوں، پھر یہ نہ کہیں کہ بھئی میں فلانا ہوں. ہاں اگر آپ اوورسیز بن کے رہنا ہے تو آپ ایک کسی مطلب کام کے حوالے سے جا کے آپ رہیں نا، کسی پرپس کے لیے رہیں نا، تو آپ پرپس ختم کر کے اس کے بعد آئیں اور ملک کو سرو کریں. مطلب دل میں جذبہ ہو حب الوطنی کا، دل میں جذبہ ہو اپنے ملک کو سرو کرنے کا کہ بھائی میں اس لیول پہ جاؤں گا اور اس کے بعد دوبارہ میں نے اپنے گھر کو جا کے سرو کرنا ہے، اپنے نظام کو جا کے درست کرنا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہو گیا. سر اسی چیز کو کنٹینیو کریں اگر ہم تھوڑا سا، تو ایک ڈبیٹ ویسے ایک اس میں ایک اور پہلو ہے اس چیز کا کہ ہمارے اداروں کو بھی کچھ کام کرنا چاہیے. اچھا. مثلا گورنمنٹ کو پالیسی میں، ٹھیک ہے، ملک کی حالات میں، ٹھیک ہے، روزگار میں، ایچ ای سی کی پالیسی میں، ان ساری چیزوں کو بھی وہاں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے.
ٹھیک ہے. تاکہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو باہر جاتے ہیں یا انہیں فرسٹریٹ کیا جاتا ہے یا ملک سے بدزن کیا جاتا ہے تو اس چیز کو روکا جا سکے. مثلا آج کل گورنمنٹ نے ایک اور چیز شروع کی ہے کہ ایسی ویب سائٹس یا ایسے بلاگرز کہ جو پاکستان کے خلاف بولتے ہیں یا پاکستان کے حوالے سے نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی پاکستان تو بس ختم ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا، بس اس کو تو اس کے بعد پاکستان رہے گا ہی نہیں، دنیا کے نقشے پہ ہوگا ہی نہیں. یہ کئی دفعہ میں اپنی لائف میں اندر یہ کئی دفعہ سن چکا ہوں کہ فلاں سال کے بعد پاکستان دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا. اچھا، لیکن ہے، اللہ کا شکر ہے ہم بیٹھے ہیں، ساری چیزیں ہیں. تو اس طرح کی گورنمنٹ کوئی توجہ تو دے رہی ہے، لیکن مزید اس کے لیے کہ جاب اپرچونٹیز انکریز ہوں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بزنسز کے لیے اچھا موقع دیا جائے. مثلا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، کسی کو کنیکشن چاہیے، کسی کو فلانی چیز چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے، تو ان ساری چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور جو بندہ کوئی بزنس سٹارٹ کر رہا ہے، کوئی چیز کر رہا ہے، اس کو انیشیلی ٹیکسز کے اندر اس کو گنجائش بھی دی جائے تاکہ وہ آسانی سے کر سکے. سر پچھلے دنوں کچھ نیوز میں ہائی لائٹڈ تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے شاید آپ نے بھی وہ ذکر کیا، ATC کی جو اسکالرشپ پروگرام تھا، 132 اسکالرس باہر گئے، 50 ان میں سے واپس آئے تھے پاکستان. مانا ہے کہ ملکی حالات جو ہیں اچھے نہیں، ڈیولپ کنٹریز کے مقابلے میں ہم کافی پیچھے رہ گئے ہیں. آپ ان لوگوں کو کیسے دیکھتے ہیں سر جو آسائشیں چھوڑ کے، اپرچونیٹیز چھوڑ کے، گروتھ کے مواقع چھوڑ کے اسکالرشپ پہ گئے تھے، واپس آئے اپنے ملک میں، ٹھیک ہے، سرو کر رہے ہیں ورسو ایور جس بھی، ان لوگوں کو ان کے مقابلے میں کیسے دیکھتے ہیں جو واپس نہیں آئے، جن کو واپس آنا چاہیے تھا، کمٹمنٹ پوری کرنی چاہیے تھی؟ آپ کی میں اس بارے میں رائے لینا چاہوں گا. جو دیکھیے، کوئی بھی حالات ہو جائے، کسی بھی طرح کے حالات ہو جائے، ٹھیک ہے، کیا بے ایمانی کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ بددیانتی کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں. پڑھا لکھا انسان، سمجھدار انسان کوئی ایسا نہیں کرے گا نا. اب سمپل بات ہے، میں نے کمٹمنٹ کی کہ جناب آپ مجھے 3 سال یا 4 سال کے لیے آپ میرے پورے ایکسپینس آپ دے دیں، میں آپ کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کرتا ہوں کہ میں یہ 3 یا 4 سال کے اندر یہ ڈگری مکمل کروں گا، اور یہ ڈگری مکمل کر کے پھر میں واپس آؤں گا اور 5 سال آپ کو سرو کروں گا. بالکل. اچھا، جو گورنمنٹ یہ چیز کر رہی ہوتی ہے انہیں واپس 5 سال جو سرو کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے اس کے پاس جگہ موجود ہوتی ہے. بالکل. اچھا، پہلی بات آپ نے جو کی کہ جو لوگ واپس آئے، میں دل سے ان کا احترام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور انہیں سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے نمبر 1 ایمانداری کا مظاہرہ کیا. بالکل. نمبر 2 پاکستان کا پیسہ تھا، پاکستان کے ریسورسز تھے، اس کا خیال کیا، واپس یہاں پہ آئے. نمبر 3 کہ پاکستان کے اندر پاکستانی بچوں کو ان کی ضرورت تھی، ان کے علم کی، ان کی گائیڈنس کی، اس کے لیے وہ واپس آ گئے اور انہوں نے یہاں پہ ان کو سرو کیا. بالکل. اچھا، اب یہ ایک بہت اچھی اور بہترین ایگزامپل ہے. وہ جہاں پر بھی ہوں گے اسٹوڈنٹس ان کی رسپیکٹ بھی کریں گے، ان کا خیال بھی کریں گے، اور ان کو ویٹیج بھی رول ماڈل بن جائیں گے. اور جو دوسرے لوگ ہیں، جو شخص کسی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرے، کمٹمنٹ کرے، اور اس سے پیسے بھی لے، اور اسی کے پیسے لے کے اور اس کے بعد وہ کہیں پہ جا کے اور وہاں پہ سلپ ہو جائے، اسے آپ کیا بولتے ہیں؟ بالکل بے ایمان. یہ تو ایمانداری کی، آپ اس کو بے ایمان کہیں گے، بالکل. آپ اسے بددیانت کہیں گے. بالکل. امانت میں خیانت کرنے والی بات ہو جائے گی. امانت اور میں خیانت والی بات ہے، لیکن اگر وہ بندہ ہاتھ لگ جائے بالکل تو کیا آپ اس کو معاف کریں گے، چھوڑیں گے آپ اس کو؟ میری تو پوری یار تم کتنے گئے گزرے اور مطلب گھٹیا انسان ہو کہ تم نے یہ کام کر دیا میرے سے ہی پیسے لے کے. بھی اگر تم نے جانا تھا تو اپنے اون پہ جاتے نا، لیکن لوگوں نے یہ کیا. اب ان کو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ظاہر ہے کہ ان کے لیے رسپیکٹ تو نہیں ہو سکتی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سب کی وجہ کیا ہے سر؟ لوگوں میں کیوں یہ ٹرینڈ چلتا جا رہا ہے کہ مطلب ہم جائیں؟ اور یہ اصل اچھا کویسچن ہے. ٹھیک ہے، یہ مین اور بہترین سوال آپ نے پوچھا ہے. اس کی ریزن نا ہمارے گھر میں، صحیح، ہمارے اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں، صحیح، ہماری سوسائٹی میں، صحیح، اور ہمارے لیڈرز میں. ٹھیک ہے، یہ ان ساری جگہوں پہ پھیلی. یہ 5 فیکٹرز ہیں اور ان جگہوں پہ یہ اس کی وجوہات ہیں. مثلا
ٹھیک ہے. گھر میں ایک بچہ جو ہے اگر اس کو ایک چھوٹی سا ایک کام ہے اسکول کے اندر کوئی چیز ہے تو اس کے حوالے سے اگر کوئی ایشو ہوگا اور والدین اس کو اگنور کرتے ہیں, اس نے اپنے کلاس فیلو کے ساتھ کوئی بات کی ہے, کوئی گڑبڑ کی ہے, اس نے کچھ بھی کر دیا ہے بیسک لیول پہ, ایک بیسک لیول پہ, ایک یہ پہلو. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے بالکل الگ ہیں اور وہ بچہ پاس بیٹھا ہے, اسے سمجھ نہیں آ رہا, کوئی سمجھ نہیں آ رہا, کوئی پتہ نہیں. میں اپنے طور پہ اپنا بڑا بزنس اور بڑی باتیں اور بڑی اور یہ اور وہ کر رہا ہوں. اچھا, وہاں اس کے اندر میں بہت ساری 2 نمبریاں بھی کر رہا ہوں, بہت سارے 2 نمبر باتیں بھی کر رہے ہیں, بے شمار اور طرح کی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. بچہ سن رہا ہے, سب کانشیسلی اس کو سب کانشیسلی سن رہا ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک جگہ پہ میں گیا اور وہاں پہ وہ تھوڑا سا راستہ تھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے نا آپ لوگ گاڑی نہ نکالیں. اچھا, ہمارے پاس بائکس ہیں تو بائکس پہ بیٹھ کے تو ہم یہ ساتھ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ہوا یہ کہ وہ ایک مطلب صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ ادھر سے تھوڑا سا رانگ لے کے تو آگے نکل جاؤ. میں جن صاحب کے ساتھ تھا میں نے انہیں کہا کہ آپ نہیں ٹرن لیں گے, آپ سیدھا جائیں گے, ادھر سے گھوم کے آئیں گے, رانگ ٹرن نہیں دیں گے, رانگ نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ بظاہر یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے, ہماری کامن پریکٹس ہے, کامن پریکٹس ہے, لیکن بچے اس کو انکانشیسلی ہم نے میسج کیا دیا. خیر ہے, اگر قانون کو ہم نے توڑ لیا ہے, صحیح, ٹھیک ہے. وہ مطلب آج صبح میں بچے کو چھوڑنے جا رہا تھا تو میں نے لا پڑتا ہے تو اس کو میں نے نا راستے میں کہا, میں نے کہا کہ ایک نیا شعر آیا ہے کہ قانون کے شور میں لا قانونیاں بہت ہیں. بالکل. اچھا, اب یہ ہے کہ اس کو بچے کو سبق کیا ملا کہ یار یہ بھی ٹھیک ہے, شارٹ کٹ, یہ پیرنٹس کی طرف سے چیزیں آ رہی ہیں گھر سے. اسکول کے اندر استاد اپنا وقت ضائع کر رہا ہے, ٹیچر اپنی ادھر ادھر کی مصروفیت کر رہا ہے, یہ سبق کیا مل رہا ہے بچے کو؟ بالکل, ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی اور مطلب وہ دیکھتا ہے سوسائٹی کے اندر کہ یار فلانا یہ کر رہا ہے, پھر لیڈرز کے حوالے سے مختلف باتیں آتی ہیں کہ فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے یہ کر دیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, بلیم گیم جو چل رہا ہے. ہاں, بلیم گیم. اب یہ جو ساری سینیریو بنتا ہے تو یہ انڈائریکٹلی سارا میسج فیڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے وہ پھر بے ایمانی کا عنصر, وہ بددیانتی کا عنصر, یعنی حب الوطنی جو ہے اس کو بالکل کیجول لینا. صحیح, ٹھیک ہے کہ یار یہ بھی کوئی بات نہیں ہے, کوئی چھوٹی بات ہے, بس ٹھیک ہے جانے دیں. صحیح, بالکل. تو اب یہ پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں. آج کی جو ینگ جنریشن ہے اس میں تو حب الوطنی کا جو ایک فیکٹر ہے وہ بہت کم دیکھنے میں آ رہا ہے بنسبت میں یا مجھ سے پیچھے یا آپ کے ٹائم پہ. اگر میں دیکھوں میرے والدین کے جو ٹائم پہ حب الوطنی کا ایک فیکٹر نظر آتا تھا, ہماری تربیت میں آتا تھا. بٹ اب جو نئی ایک جنریشن ہے وہ اس چیز سے تھوڑا سا دور بھاگ رہی ہے, ہر چیز کو کیجول لے. میں ابھی آپ کو ایک واقعہ بتاؤں, بلکہ 2 واقعے بتاتا ہوں چھوٹے سے. بچپن کا ایک واقعہ سنا ہوا ہے کہ ایک چور پکڑا گیا. جب چور پکڑا گیا نا تو وہ نا ملنے والے گھر والے آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کی والدہ آئی ملنے کے لیے. صحیح. تو جب والدہ آئی تو اس نے کہا کہ اماں ذرا میرے قریب آ کے میری ایک بات سن لیں. اچھا. تو اماں جب قریب آئی نا تو اس نے اماں کا کان پہ دانتوں سے کاٹ لیا. تو اس نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ بالکل. اس نے کہا کہ میں تیری وجہ سے آج یہاں پر ہوں. جب میں نے پہلی دفعہ انڈا کسی کا چرایا تھا تو روکا کیوں نہیں تھا؟ تو روکا کیوں نہیں تھا؟ دوسری بات جو آپ نے کی, ابھی 2-3 دن پہلے ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس یہاں پہ آئی اور مجھے وہ بتا رہی تھی, ایک اسلام آباد کی ایک اچھی یونیورسٹی میں پڑھتی وہ, تو بتایا کہ ٹیچرز خود کلاسز کے اندر کہتے ہیں کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ صحیح. چلے جو باہر چلے جاؤ, فلانا کر لو, یہ کر لو, بس ہماری تو لائف جیسی تھی گزر گئی, آپ لوگ نکل جائیں. ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں پھر ظاہر بچوں کے اندر کیا چیز ڈیولپ ہوگی. تو ہمارا بڑوں کا زیادہ قصور ہوتا ہے ان چیزوں میں کہ ہم اچھی اور بہتر پکچر نہیں دکھاتے. مسائل کہاں نہیں ہوتے,
بالکل. ہمارے امریکہ کے اندر بھی آپ جائیں تو بے شمار مسائل ہیں. یورپ میں جائیں تو جگہ جگہ آپ کو مسائل نظر آئیں گے. عربوں کے ہاں پیسہ بہت ہے, مسائل بھی وہاں پہ بہت آپ کو ملیں گے. ہر سوسائٹی کے اندر ہوتے ہیں. اور اگر بھوک اور ننگے یہاں پھرتے ہیں تو امریکہ میں بھی بہت بھوکے اور ننگے پھرتے ہیں, نظر نہیں آتے. آلدو ٹی وی نظر کیا نہیں, مطلب وہ میڈیا کنٹرولڈ میڈیا ہے, وہاں کی چیز سامنے نظر نہیں آتی. بالکل. تو اس طرح سے یہ ساری چیز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سر ایک الگ کیوری ہے, ایک کوشچن ہے جو ہماری آڈینس کی طرف سے بہت زیادہ پوچھا گیا ہے, ڈگری ورسز اسکلز. ہماری سوسائٹی ہے, ڈیجیٹلائز دور ہے, بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. آپ ڈگری ورسز اسکلز کی بحث کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, اس جنریشن کو؟ ٹھیک, دیکھیں یہ بحث پچھلے کچھ سالوں سے چل رہی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. یعنی کوئی غالباً کوئی 3-4 سال کہہ لیں, 5 سال کہہ لیں, یہ چل رہی ہے بحث. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ کبھی یہ بحث اوپر آ جاتی ہے اور کبھی تھوڑی سی دب جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ فرق ہوتا رہتا ہے, یہ ایک نارمل بات ہے. صحیح. اچھا, چیز یہ ہے کہ لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ بس یہ چیز کی اور اس کے بعد ایک بندے کو ایک کوئی روزگار مل جائے گا. مطلب فرض کیا کہ ایک ڈپلومہ کیا تو ڈپلومہ کر کے تو وہ جناب 6-8 مہینے کا, سال کا ڈپلومہ کیا ہے اور وہ 4 سال ایجوکیشن کی طرف نہیں جائے گا. 6 مہینے کا ڈپلومہ کیا کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ وہ کمانا شروع کر دیں. ایک مائنڈ سیٹ جو بنا ہوا ہے, مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں آپ کہ وہ جو 6 مہینے بعد یا سال بعد کمانا شروع کر دے گا, وہ کتنا کمائے گا, کتنا کما سکتا ہے؟ بندے نے میٹرک کیا ہے, بہت لمیٹڈ, ایک ڈپلومہ اس نے اوپر کر لیا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ وہ کمانا شروع, تو کتنا کما لے گا؟ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو گھر اوپر اس طریقے سے جاتا ہے, نہ خاندان اوپر جاتا ہے, نہ ملک جاتا ہے, نہ سوسائٹی جاتی ہے. ٹھیک ہے. سوسائٹی, ملک, گھر, سارے لوگ مطلب جو پراپر ایجوکیشن ہوتی ہے اسی سے اوپر اٹھتے ہیں. بالکل, ایک بیسک لیول سے ایک پورا ہائرارکی ہے یہ. اگر آپ فرض کیا کہ سارے لوگوں کو DAE کرا دیں, ڈپلومہ کمپیوٹر کا, سافٹ ویئر کا کرا دیں, تو وہ کیا بہت بڑے اسکالر بن جائیں گے؟ کیا وہ آپ کو ملک چلانے کے لیے مشورے دیں گے؟ نہیں. کیا وہ آپ کو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, سافٹ ویئر بنا کر دیں گے؟ یا سافٹ ویئر بنانے کے لیے آپ کو اس کا آرکیٹیکچر آپ کو ڈیزائن کر دیں گے؟ مطلب یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ کام تو پروفیشنل لوگ جو ہائر ایجوکیشن لیتے ہیں, جو BS, ماسٹر, PhD کرتے ہیں اپنے اپنے فیلڈ کے اندر, یہ ان کا کام ہے, یہ وہ لوگ کرتے ہیں. اب اگر فرض کیا کہ آپ ساری قوم کو مطلب مزدور بنا دیں یا اس میں آپ اس کیٹیگری میں, تو کتنی ترقی کر لیں گے؟ ویسے صرف لیبر سکل سائڈ پہ ہی آپ تو کیا مطلب کریں گے نا, مطلب اس میں تو انکم بھی زیادہ نہیں ہوتی. بالکل. ٹھیک ہے نا, کوئی مثلا یہ موٹیویشنل سپیکرز یا یوٹیوبرز جو ہوتے ہیں, یہ اپنے ویوز کے لیے یا اپنی بلے بلے کے لیے کوئی ہزاروں میں سے کوئی ایک ایگزامپل اٹھا کے تو دکھا دیں گے کہ اچھا یار وہ فلانے نے ایسے کیا تھا, پھر ایسے ہو گیا, پھر ایسے ہو گیا. لیکن ایکچوئل میں کیا ہوا؟ مثال کے طور پہ ایک بچے نے میرے آ کے یہاں پہ اسی جگہ بتائی بات. اس نے کہا کہ میں نے ڈپلومہ کیا میٹرک کے بعد, تو 1400 کا ہمارا بیچ تھا, جس میں تقریباً 35,000 پر ہیڈ فی تھی, اور اس کے بعد ان سارے 1400 میں سے صرف کوئی 14-15 لوگ ہی آگے نکل پائے, باقی تو سارے کے سارے وہیں رہ گئے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ مثلا بہت سارے لوگ مختلف چیزیں پبلش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب پبلش کرنا اچھی بات ہے, لیکن ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ یہ پڑھ کے کوئی بزنس کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں, کوئی چیز کرتے ہیں اور آپ کو مالی نقصان ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں. صحیح. اچھا دیکھیں, ایک بڑی سمپل بات ہے کہ اگر بزنس مائنڈ سیٹ ہے تو وہ تو شاید کم ایجوکیشن سے بھی بزنس کو سٹارٹ کر لے. ٹھیک ہے. لیکن وہ نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ ہاں بالکل, مائنڈ سیٹ ہی آپ کا بزنس مائنڈ سیٹ نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ اور اگر آن لائن بزنس ہو یا کوئی بزنس ہو, کسی بھی طرح کا ہو, تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, ہو ہی نہیں سکتا. میرا اس میں پوائنٹ آف ویو یہ ہے
کہ اگر کوریا، جاپان، امریکہ، فرانس، جرمنی یہ سارے لوگ اوپر گئے ہیں تو یہ ڈپلومے کر کے نہیں گئے، یہ ہائر ایجوکیشن لے کے گئے ہیں، اور ہر فیلڈ کی ہائر ایجوکیشن. آج بھی ہارورڈ میں آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے، آج بھی آپ MIT کے اندر، آپ ان کے اسکول آف سوشل سائنسز کے اندر اگر آپ جائیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے ہائی میرٹ بچے جو ہیں وہ سوشل سائنسز میں جا رہے ہیں. صحیح. اور سوشل سائنسز کے اندر ہی ان کا سارا زور ہے، سارا کام ہے، سارا کچھ ہے. اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو لیڈرشپ یہیں سے ملے گی، گائیڈ لائن دینے والے یہ لوگ ہوں گے اور یہی لوگ آگے لے کے چلیں گے. اچھا، اب یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر فیلڈ کے ڈگری ہولڈرز اور ایکسپرٹ ہمیں چاہیے. وہ ہوں گے تو پھر ملک آگے جائے گا، اکانومی آگے جائے گی اور روزگار کے مواقع بڑھیں گے، باقی چیزیں بڑھیں گی. لیکن اگر ڈپلوموں کی بات ہے تو میں آپ کو یہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ ان ڈپلوموں کی بیس پہ آپ لیبر تو بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ترقی نہیں کر سکتے، پالیسی میکرز نہیں آ سکتے، کچھ بھی نہیں کر ڈیسیژن میکرز نہیں آ سکتے، پروفیشنلز نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، کوئی ملکی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، کوئی اور چیز نہیں ہو سکے گی. تو اس ساری بات کو دیکھتے ہوئے اگر میں یوں کہوں کہ جو ڈگری والا گروپ ہے اور جو اسکل سیٹ والا گروپ ہے، اسکل سیٹ والا گروپ جو ڈگری کو چھوڑ دیتا ہے وہ لمیٹیڈ اسکوپ میں آ جاتے ہیں، لمیٹیڈ ان کے پاس اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. لیکن جو ڈگری والی سائڈ پہ لوگ جاتے ہیں ان کے پاس ملٹیپل اپرچونیٹیز ہیں. یس، ملٹیپل مطلب یہ کہ اگر ڈگری والا بندہ جو ہے اس کے پاس ایک تو یہ کہ اس کی اینڈ آف لائف تک اپرچونیٹیز موجود ہے، صحیح، آگے بڑھ سکتا ہے، مختلف فیلڈ میں جا سکتا ہے، سوئچ کر سکتا ہے، سوئچ کر سکتا ہے، کام کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ لوگ جو ڈپلومے والے یا یہ والے لوگ ہیں، اسکلز والے لوگ، یہ ایک لمٹ تک رہتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے. الا ماشاء اللہ کہ کسی نے بزنس سٹارٹ کر لیا یا بزنس میں چلا گیا تو اس کا ایک معاملہ تھوڑا الگ ہو جائے گا. ادروائز یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے لمیٹیڈ رہتے ہیں. ویسے بائی دی وے جاپان نے جو ٹیوٹا بنائی تھی وہ ڈپلوما ہولڈرز نے بنائی تھی، یا یہ آج ٹیوٹا کے جو نئے نئے ماڈلز آ رہے ہیں، ہونڈا کے ماڈلز آ رہے ہیں، مرسڈیز کے ماڈل آ رہے ہیں، فلانی کے ماڈل آ رہے ہیں، مختلف یہ جو بڑی بڑی یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے الیکٹرانکس کے اندر، یہ سارے لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ سارے کام جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوگی وہ تو ڈیفینیٹلی ڈگری ہولڈرز کا کریں گے، اور R&D ایسے تو نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ ہے کہ ڈگریز کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور بچوں میں سے جو ڈگری کرنے والے لوگ ہیں ان کو کروائیں اور ڈگری کے مطابق ان کو سکل سکھائیں اور اس کے ایڈیشنل کورسز کر کے اس کے اندر اپنی ایکسپرٹیز کو بڑھائیں. یہ کرنے کا دونوں چیزوں کو پالش کرنے کی ضرورت ہے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے سر، ایک اور کانسیپٹ ہے، ایک اور چیز جو بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ہے پبلک میں سے، وہ یہ کہ لوگ بچے جو ہیں عموماً ایڈمیشن لے لیتے ہیں یونیورسٹیز میں، پروفیشنل ڈگریز میں، مڈ آف دا ڈگری پروگرام لائک 4th 3rd 4th 5th سیمسٹر میں جا کے کنفیوز ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کیا کریں، کہاں جائیں، انہیں اپنے لیے آگے راستے نہیں نظر آتے، یوں سمجھتے ہیں کہ ہم غلط جگہ آ گئے، غلط ڈیسیجن تھا وٹس ایور. آپ ان لوگوں کو، ان بچوں کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے، کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں جو اس 3rd 4th 5th سیمسٹر میں آ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں؟ یہ وہ والی بات ہے کہ مچھلی کی دوستی کے جانوروں سے ہو جائے تو وہ ان کے کہنے پہ جنگل میں آ کے رہنے کی کوشش کرے تو رزلٹ سب کو سمجھ آ سکتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. ہمارے بھی یہیں پہ بچے جو ہیں وہ دوستوں کے کہنے پہ پیئر پریشر ہوتا ہے، سوشل پریشر ہوتا ہے، پیرنٹل پریشر ہوتا ہے، اور پھر ٹرینڈز کو دیکھ رہے ہیں کہ اچھا جی آج کل آئی ٹی ہو رہی ہے تو سارے بھائی آئی ٹی میں جاؤ، آج کل BBA ہو رہا ہے تو سارے BBA کرنا شروع کرو، آج کل انجینئرنگ کی دوڑ ہے تو انجینئرنگ، آج کل میڈیکل ہے تو میڈیکل. اچھا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، دراصل یہ اسی کے شاخسانے ہیں سارے. یہ جو گروپ، یہ سارا جو پرابلم ہے، پہلا اور سب سے بڑا مسئلہ اسی وجہ سے کریٹ ہوتا ہے. صحیح، کہ بھئی آپ اپنے ایپٹیچیوڈ کو اگنور کرتے ہوئے محض سنی سنائی باتوں پر، کسی کے کہنے پر آپ ادھر چلے گئے. اب یہاں پر یہ ہے کہ اب کوئی بھی شخص ہو سوائے کریئر کونسلر کے، وہ تمام فیلڈز کے بارے میں نہیں جانتا. کریئر کونسلر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نے بچوں کو چونکہ گائیڈ کرنا ہوتا ہے، اور بچوں کی گائیڈنس کے لیے وہ تمام فیلڈز کے بارے میں اپنے نالج کو اپڈیٹ رکھتا ہے، اور اس کی پلس مائنس کو جانتا ہے،
پلس یہ کہ ایپٹیٹیوڈ کو سمجھتا ہے, یہ بھی جانتا ہوتا ہے کہ بھائی کس ایپٹیٹیوڈ کے مطابق کون سا فیلڈ مناسب ہوگا, ٹھیک ہے, اور کس فیلڈ کے اندر کس طرح کے بچوں کو جانا چاہیے. اس سارے کے نتیجے میں وہ پھر بچے بڑے ٹھیک جاتے ہیں. لیکن اگر یہ کام نہ ہو تو پھر کسی نے کہا کہ یہ کرو, کسی نے کہا یہ کرو, کسی نے کہا یہ کرو. ابھی ایک کئی میرے پاس اکثر باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ جی دادا ابو نے کہا کہ میڈیکل ہی کرنا ہے, امی نے کہا ہے کہ تم نے تو کرنا ہی میڈیکل ہے, باقی بات سوچنی نہیں ہے, تم میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی, میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی. اچھا, اب وہ ڈاکٹر بننے کے بعد وہ پریکٹس کرے نہ کرے, ٹھیک ہے, اگر گورنمنٹ کے کالج میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تو پرائیویٹ پہ بے شمار پیسہ لگائیں گے اور بعد میں پریکٹس بھی کوئی نہیں. بالکل. اچھا, اب یہ مائنڈ سیٹ ہے. اب اس کے نتیجے میں پھر مختلف بچے جب آگے جاتے ہیں تو ایک دو سیمسٹر پڑھنے کے بعد انہیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اچھا یار یہ جو چیز ہے نا یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. کافی سارے اسٹوڈنٹس کافی میرے پاس یہاں آتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ایک بچے کو میں نے کہا کہ بھئی آپ کو اس فیلڈ میں جانا چاہیے, اس کے ابا نے کہا کہ نہیں اس میں جانا ہے. ابا کے کہنے پہ وہ دوسرے میں چلا گیا, اور پہلے سیمسٹر میں ہی اسے پرابلم آئی, دوسرے میں سٹک ہو گیا اور یونیورسٹی نے وارننگ دے دی. پھر میرے پاس آیا, پھر اس نے کہا کہ میں نے اسیسمنٹ کرانی ہے, اسیسمنٹ کی, رزلٹ پھر سملر آیا, بچے کو میں نے کہا کہ بھائی صورتحال یہ ہے, اب آپ اس کو دیکھ لیں. اب جب یہ ساری صورتحال سامنے آئی تو اس کے بعد بچے نے کہا کہ ہاں یار پھر یہ, تو اب یہ ہے کہ ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ انفارمیشن نہیں ہوتی کسی کے پاس. اور ایجوکیشن ویب سائٹ الحمدللہ ایسی ہے کہ جو ڈفرینٹ فیلڈز کی انفارمیشن دیتی ہے, اس پہ بچے آئیں دیکھیں, ان ہر شعبے کے بارے میں وہ سمجھ سکتے ہیں. یا ہمارے چینل پہ کہ ہم کوئی باعث ہو کے یا کسی ایک سائڈ پہ جھک کے ہم یہ کام کرتے نہیں ہیں, تو اس لیے ساری انفارمیشن وہاں پہ کلیئرلی ہم ہر فیلڈ کے بارے میں بتا دیتے ہیں. یہ جو بچے یہاں پہ سیکنڈ میں یا تھرڈ ایئر میں یا فرسٹ ایئر کے اینڈ پر یہ پرابلم آتی ہے, سوال یہ کہ انہیں کرنا کیا چاہیے. ان کے کرنے کے لیے دو تین راستے ہیں. مثلا ایک یہ ہے کہ یہ ذرا دوبارہ غور کر لیں, خاص طور پہ جو فورتھ سیمسٹر سے پہلے کے بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اگر تو ٹوٹلی فیلڈ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کے لیے نہیں ہے, سوئچ کریں اور کسی دوسرے فیلڈ میں چلے جائیں. اور اگر انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ بھئی اب میرے لیے سوئچ کرنا ممکن نہیں ہے یا میں آگے چلا گیا ہوں, پھر آگے کسی کونسلر سے اسے رابطہ کرنا, فورتھ سیمسٹر کو کنٹینیو کر سکیں, آگے سارا کنٹینیو کرتے ہوئے, لیکن کونسلر سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے. مثلا میرے پاس بہت سارے کیسز ایسے آ جاتے ہیں, تو میں کیا کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اب بچے نے ڈگری کر لی یا ڈگری کے مطلب کافی اینڈ پہ چلا گیا, اب اس موقع پہ اگر یہ چھوڑے گا تو یہ لاس بھی ہے, باقی چیزیں بھی ہیں, یا پاسبلٹی نہیں ہے, یا کوئی بھی وجہ, اب کیا کرنا چاہیے. اب میں اس میں سے ایک راستہ تو میں یہ دیکھوں گا کہ کیا اسی ڈگری کی کسی اسپیشلائزیشن کے اندر رہتے ہوئے اس کے لیے راستہ بن سکتا ہے. سلوشن نکالوں گا اس کا کہ وہاں پہ راستہ بناؤں, کہ جس میں بہت دور نہ جاؤں, وہیں پہ راستہ. ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اسی فیلڈ کو لیتے ہوئے ایک دوسرا فیلڈ ساتھ اٹیچ کرتے ہیں جو اس کے ایپٹیٹیوڈ کا فیلڈ ہے, اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ایپٹیٹیوڈ کا فیلڈ ہے اور یہ فیلڈ آپ نے ڈگری کے کر لیا, جس راستے سے آپ آ رہے ہیں, اور یہ آپ نے نالج لے لی ہے. اب ان دونوں کو ایک ساتھ لے کے اس طریقے سے کام کرو, یہاں آپ کی گروتھ کی پاسبلٹیز ہیں. اور اس میں آپ کو ایک اپنی بڑی اچھی اگزامپل دوں گا, سکسیس مطلب سٹوری ہے بہت بڑی. ایک اسٹوڈنٹ تھا پشاور یونیورسٹی کا, اچھا, اور اس کو میں نے یہ چیز کی تو وہ بایو ٹیکنالوجی پڑھتا تھا, اچھا, اور بندہ وہ تھا میڈیا سائنسز کا, ایپٹیٹیوڈ اس کا. تو میں نے اس کے ان دونوں کو مکس کروا دیا, اچھا, اور مکس کروا کے میں نے اس کو کہا کہ اسی پہ کام کرو, بایو ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوتے ہوئے, میڈیا مائنڈ سیٹ ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے. اس وقت فیس بک پہ اس کے 3 پیجز ہیں, اچھا, اور ملینز اس کے فالوورز ہیں, اچھا, اور ادھر دوسری سائڈ پہ یوٹیوب پہ اس کے کوئی 2 چینل ہیں اور ملینز اس کے فالوورز ہیں. اچھا, اب وہ پیسہ بھی بہت کما رہا ہے اور انجوائے بھی کر رہا ہے, اور آج دن تک وہ بندہ جو ہے
وہ میں انشاءاللہ ہماری کسی پوڈ کاسٹ میں اس کو میں آن لائن لوں گا اور اس سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، ناظرین کو بھی، کہ وہ کتنا خوش چل رہا ہے اور کتنا بہترین طریقے سے وہ اپنا کام کر رہا ہے، اور اس کے بہترین مطلب رزلٹس بھی ہیں، اور اتنی کلاس کی ویڈیوز آتی ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے. تو یہ دوسرا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے مرج کر کے یا پھر اسی کے اندر کوئی لائن ایسی لے کے اس کو آگے بڑھایا جائے. تو پھر اسٹوڈنٹ کو بہرحال یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے اینڈ پہ کہ وہ چل سکتا ہے یا نہیں، مطلب مایوس ہونے کے بجائے مایوس امید کی کرن زندہ ہے اور راستے بہت ہر وقت امید باقی رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ سر بہت سارے، اب یہ تو میں نے بات آپ کی سے کی 3rd 4th 5th سیمسٹرز تک، ٹھیک ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو 6th 7th 8th سیمسٹرز میں ہیں، بہت جلد پروفیشنل مارکیٹ میں انٹر ہونے والے ہیں، اور دے نیڈ ٹو نو ہاؤ ٹو انٹر ان ٹو دا پروفیشنل مارکیٹ. آپ ان کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ پروفیشنل مارکیٹ میں انٹر ہونے سے پہلے وہ کن چیزوں پہ کام کریں، کون سی اسکلس پالش کریں جو آگے انہیں ہیلپ آؤٹ کریں گی ان کی گروتھ میں اور ان کے کیریئر میں؟ ایک تعویذ دے دوں؟ جیسے اچھا، تعویذ یہ ہے کہ، اور یہ تعویذ سب کے لیے، اچھا ٹھیک ہے، جنرل ہے، اور کسی بھی شعبے کا بچہ ہے، کسی بھی فیلڈ کا ہے تو یہ تعویذ اس کے کام آ جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک، 5 چیزیں، 5 اس تعویذ میں، ہاں 5 کام ہیں جو کرنے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا کام، پہلی چیز کہ آپ دنیا کے کسی بھی شعبے میں ہیں، ٹھیک ہے، اپنی کمیونیکیشن کو سیٹ کر لیں. کمیونیکیشن اسکل، ایفیکٹو کمیونیکیشن آپ کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. مثلا جو میں کہنا چاہوں وہی کہوں، جو میں آپ کو سمجھانا چاہوں آپ وہی بات سمجھیں، صحیح. جو لکھنا چاہوں وہی لکھوں، جتنے الفاظ لکھنا چاہوں لکھوں. میسج جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور جہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے، دونوں سائڈ پہ جو بھی پروسیس ہے اس کا، وہ بالکل ٹھیک بہترین انداز سے ہو. یہ کمیونیکیشن کے جو میں نے بہت بنیادی اس کی ایک لائن آپ کو بتائی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کمیونیکیشن آپ کی بہترین ہونی چاہیے. آپ کو بولنا، لکھنا، سمجھنا، بتانا، پڑھانا، قائل کرنا، کنونس، یہ سب چیزیں کمیونیکیشن کا حصہ ہیں. دوسری چیز کہ آپ کے اندر انالیسس بہت ہونا چاہیے. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ ایک بہت بڑی جو پرابلم مجھے اکثر دیکھنے کو ملتی ہے اور سننے کو بھی ملتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ انالیسس نہیں کر سکتا، اچھا، سچویشن کو نہیں سمجھ سکتا، سچویشن ججمنٹ نہیں اس کے پاس ہو پاتی. ٹھیک ہے. کہ کوئی ایک سینیریو اگر فرض کیا اس کے سامنے آیا ہے تو وہ اس کو سمجھنا ہے کہ اچھا یہ پوری انفارمیشن اس کے اندر موجود ہے. صحیح. اب اس کے اندر کہیں ایک لفظ چھوٹا سا دیا ہوا ہے اور اسی کے اندر ساری بات ڈال دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو سمجھنا میرا کام ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. اگر آپ جاب کے لیے جا رہے ہیں کسی بھی جگہ، میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، سوشل سائنسز ہے، ایگریکلچر ہے، مینجمنٹ ہے، کہیں پہ بھی ہے، تو آپ کو انالیسز جو ہے آپ کا وہ بہترین ہونا چاہیے. اور انالیٹیکلی آپ یعنی یوں سوچیں کسی اور بھی یوں سچویشن جواب کو دیں، سمجھ جائیں فوراً سے. صحیح سمجھنا. بالکل. ٹھیک ہے. تیسری چیز ہے پرابلم سالونگ، کہ آپ یہ نہ بتانے والے ہوں کہ اچھا بھائی یہ کتاب کے اندر یہ والی پرابلم ہے، یہ نہیں، بلکہ آپ اس پرابلم کو فوری دور کرنے والے ہوں، سولوشن اس کا سولوشن دینے والے ہوں. کوئی بھی بات ہوتی ہے، کہیں پہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کا میں ہوں نا، مسئلے کی تو بات ہی نہیں، میں مسئلہ ابھی اس کا سالو کرتا ہوں، میں اس مسئلے کو حل کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ والی جو اپروچ ہے یہ بڑی ضروری اپروچ ہے. محض پرابلم بتانے کے چکر میں نہ ہو، اس کا حل دکھائیں، بس آپ حل نکالیں، حل دینے والی سائڈ پہ آئیں. صحیح. چوتھی چیز لیڈرشپ. ٹیم کو آپ لیڈ کر سکتے ہو. اکیلے چلنا الگ ایک کام ہے، لیکن اکیلے چلنے کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ چیز آپ کا ٹیم کے ساتھ چلنا ہوتا ہے کہ آپ ٹیم کو لیڈ کریں اور ٹیم کو ساتھ لے کے چلیں اور ٹیم کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ ڈیولپ کر کے اور اس کو سٹرونگ بنا کے آپ لے کے چلیں. تو یہ چوتھی چیز ہے کہ آپ کے اندر یہ لیڈرشپ والی چیز موجود ہونی چاہیے، اور یہی چیز آپ کو آگے لے کے جائے گی اور یہی چیز آپ کو آگے بڑھائے گی. آپ کو ترقی اور آپ کی جتنی بھی پروموشن ہے
اس میں کی رول ہوگا اس لیڈرشپ کا. ٹھیک ہے. پانچویں اور آخری چیز یہ ہے کہ آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کمپیٹنٹ ہونا چاہیے. صحیح. بالکل. مثلا آپ لینگویج سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ اس کے اندر کمپیٹنٹ ہوں. آپ آئی ٹی سے تعلق رکھتے ہیں آئی ٹی کے کمپیٹنٹ ہوں. آپ کہتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے آپ کو کمپیٹنٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ کا فیلڈ انجینئرنگ کا ہے تو آپ انجینئرنگ کے اندر کمپیٹنٹ ہونے چاہیے. یعنی آپ جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اس کے ٹاپ لیول پر آپ ہوں اس کی کمپیٹنسی کے حوالے سے. ٹھیک ہے. ساتھ میں یہ 4 چیزیں جو میں نے اور بتائی ہیں وہ ٹھیک ہے. تو میں آپ کو انشاءاللہ گارنٹی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ نہ آپ انٹرویو میں آؤٹ ہوں گے, نہ آپ کو جاب کا پرابلم آئے گا, نہ آپ کو کوئی اور اس طرح کا ایشو آئے گا. ٹھیک ہے. آپ ایجوکیشن کے اندر بھی رہتے ہوئے بھی اور اس کے بعد بھی فوراً بہت اچھے طریقے سے آپ مطلب یہ تو واقعی ہی آپ نے پوری پرسنالٹی کے وہ تمام اسپیکٹس کور کر دیے جو آپ کو ضروری ہیں کسی بھی جگہ گرو. یہی مسئلہ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی آپ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا آپ نے. سر بہت شکریہ آپ کا. یہ وہ چند سوالات تھے, یہ وہ چند کیوریز تھی جو بہت زیادہ آج کل ہماری سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے پوچھی جا رہی تھیں. ہم نے سوچا کہ ایک چھوٹے سے انٹریکٹیو سیشن کے ساتھ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کے سامنے رکھے جائیں. انٹل نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سو مچ.